दूसरी मेहनत शामिल है। मौलाना साहब फरमा रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब आपके सामने उन्होंने ये बात की, कोई अंदर वाली गल है तो सानू दसो। अंदर वाली गल्लां मौलाना साहब बड़ियां ने, लेकिन थानू बकरे बह के दसनियां ने। पहले इनको बताएंगे इंशाअल्लाह, फिर मैं आपको भी बताऊंगा। शायद वो आज ना हो सके, वो किसी और दिन, लेकिन हैं बहुत। मैं थोड़ा सा आपको अभी मौलाना साहब आपको जरा माजी की तरफ लेकर गए थे, थोड़ा सा मैं भी ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत के पेशे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ जल्दी से पढ़ूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सेमिनार में शिरकत की दावत दी गई, और इस सेमिनार का जो मौजूद है वो 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, और वो एक छोटा सा जुमला है जो आज पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का सबसे मकबूल नारा बन गया है। वो क्या है? ये नारा अपने अंदर पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख समोए हुए है। अफसोसनाक बात यह है कि तारीख कुछ ज़्यादा दिल खुशकुन नहीं। ज़रा थोड़ा सा भाई आप आ जाए इधर, मेरे और पब्लिक के दरमियान ना आया करें यार। आगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अपने अंदर से ना आए यार, कम अज़ कम। वो मुल्क जिसके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सारी जद्दोजहद जमहूरी असूलों पर मबनी थी, जिसकी आज़ादी की तहरीक के हर कारकुन के दिल में जमहूरियत की तड़प थी, जिसके रहनुमाओं के दिलो दिमाग में जमहूरियत के बारे में कोई शक व शुबा न था, उस मुल्क में जमहूरियत आज भी मजबूती के साथ अपने कदम नहीं जमा सकी। अफसोस की बात है। ज़रा गौर से मेरी गुफ्तगू आप सुनिए। थोड़ी सी तारीख का आपको भी इल्म होना चाहिए कि हम किन अदवार से, कौन कौन से दौर से गुजरे हैं, और फिर मैं आज की तरफ आऊँगा। जमहूरियत आज कोई अजनबी नज़रिया नहीं। आप सब जानते हैं कि जमहूरियत अवाम की हुक्मरान को वोट का नाम दिया जाता है। वोट के ज़रिए अवामी राय के इजहार के इस अमल को इंतखाबात का नाम दिया जाता है। करोड़ों अफराद पर मुश्तमिल अवामी जूरी वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला सुनाती है। देखें ना, मैं यहाँ नारा लग रहा है वोट को इज़्ज़त दो, तो क्यों इज़्ज़त दो? मैं उस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। वोट के ज़रिए फ़ैसला सुनाती है, और फिर कि वो किस जमात या किस शख्सियत को मुल्की निज़ाम की बागडोर सौंपना चाहती है। मुहज़्ज़ब कौमें इस अवामी फ़ैसले का एहतराम करती हैं, और तमाम मुल्की इदारे उसे तस्लीम करते हैं, यानी पिलर्स ऑफ स्टेट जो हैं वो उसको तस्लीम करते हैं। वोट को इज़्ज़त दो का नारा हमारी सियासी तारीख के इस अलमी ने जन्म दिया है कि यहाँ इंतखाबात, अवामी राय और वोट के तकद्दुस को तमाशा बना दिया गया है। वोट की इज़्ज़त और हुर्मत का तकाजा ये है कि अवामी अदालत के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए। मुमकिन है कि कुछ फ़ैसले कुछ हलकों को पसंद ना आए। मुमकिन है कुछ दानिशवर लोग इससे ज़्यादा खुश ना हों, लेकिन जमहूरियत, आइन और रियासती निज़ाम के इस्तेकाम का तकाजा यही है कि इस फैसले को दिलो जान से तस्लीम किया जाए, क्योंकि किसी को हुक्मरानी का हक सौंपना सिर्फ और सिर्फ आपका, पाकिस्तान के अवाम का इख्तियार है, जिसका इजहार वो अपने वोट के ज़रिए करते हैं। जब अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम नहीं किया जाता, या उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, या उसे नाकाम बनाने के मंसूबे तैयार किए जाते हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब यही होता है कि अवाम की राय को कुचल दिया जाए।
ان کی رائے پر اپنی رائے مسلط کر دی جائے، ان کے اختیار پر اپنے اختیار اور اتھارٹی کی تلوار چلا دی جائے، ان کی پسند کے بجائے اپنی مرضی کے حکمران تراشے جائیں۔ اس عمل کو سادہ الفاظ میں عوام کی اور عوام کے ووٹ کی توہین کہا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ پاکستان کی پوری تاریخ اس تماشے سے بھری پڑی ہے۔ خواتین و حضرات، آج جب میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ میدان میں نکلا ہوں، میرے ساتھ میرے یہ قائدین کرام بھی نکلے ہیں، ان کا بھی موٹو مشن یہی ہے، تو اس کی وجہ 70 سال سے جاری یہی کھیل ہے۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے یہ۔ ماضی کی اس تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کی رائے کو بار بار کس بری طرح کچلا گیا، ان کے ووٹ کی حرمت کو کس طرح پامال کیا گیا۔ مولانا صاحب نے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ جمہوری قوتوں کو کس طرح غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنایا گیا اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آنے والی لیڈرشپ کو کیوں کر عبرت کا نمونہ بنایا گیا۔ میں اس سیمینار کے ذریعے آپ سے اور سیاسی مفکرین سے اپیل کروں گا کہ وہ قومی وجود کو لاحق اس بیماری کا سراغ لگائیں، پتہ چلائے کہ جمہوری اور دستوری اداروں کے خلاف یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی، 70 برس تک ہم اس بیمار سوچ کا خاتمہ کیوں نہ کر سکتے۔ ان سوالوں کے سچے اور کھرے جواب تلاش ضرور کیے جانے چاہیے۔ اگر ہم منافقت اور خود فریبی سے کام لیتے رہے تو یہ پاکستان سے اور پاکستان کے آنے والی نسلوں سے بے وفائی ہوگی، ان نوجوانوں سے بے وفائی ہوگی جو ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں آزادی کے فوراً بعد سیاسی افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ قائد اعظم کی رحلت نے ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ان کے رفیق کار اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا۔ تب پاکستان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 4 سال۔ 2 سال بعد یعنی 1953 میں دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر محمد علی بوگرا کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد اور وزیر اعظم بوگرا نے ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔ فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کا منصب سونپ کر وفاقی کابینہ کا رکن بنایا گیا۔ اس وقت پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی 7 سال کی زبردست محنت کے بعد کافی حد تک اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ قرارداد مقاصد، بنیادی انسانی حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور ریاستی نظام کے بنیادی اصولوں کی منظوری دی جا چکی تھی۔ ایک جمہوری پارلیمنٹ ریاست کا آئینی ڈھانچہ تیار کیا جا چکا تھا اور دستور ساز اسمبلی پاکستان کا پہلا آئین پیش کرنے جا ہی رہی تھی کہ اکتوبر 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی۔ یہ سلسلہ دیکھیں اس وقت سے چلا ہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد مولوی تمیز الدین اسمبلی کے صدر تھے۔ وہ بھیس بدل کر رکشے میں بیٹھ کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے، گورنر جنرل کے گام کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے گام کو غلط اور خلاف قانون قرار دے دیا۔ حکومت نے فیڈرل کورٹ میں اپیل کی اور جسٹس منیر نے رسوائے زمانہ نظریہ ضرورت کا سہارا لے کر گورنر جنرل کے گام کو درست قرار دے ڈالا۔ دستور ساز اسمبلی پہلے دستور کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ جمہوریت اور پاکستان کے سینے پر ایسا گہرا زخم لگا جو آج تک بھرنے کو نہیں آیا۔ اس کھیل سے ڈرامے کے کچھ کردار ابھر کر سامنے آئے۔ ایک گورنر جنرل غلام محمد، دوسرا جسٹس منیر احمد اور تیسرا جنرل ایوب خان، جس نے وزیر دفاع کا منصب بھی سنبھال رکھا تھا۔
یہ کردار کسی نہ کسی طور پر آج بھی زندہ ہے۔ محمد علی بوگرا کی رخصتی کے بعد 1955 میں چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے پاکستان کے آئین کی تیاری کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا۔ انتہائی دیانت کے ساتھ دن رات کی محنت کے بعد بالآخر وہ ایک آئین تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آزادی کے تقریباً 9 سال بعد 23 مارچ 1956 کو یہ آئین نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اعلان ہوا کہ 2 سال کے اندر اندر آئین کے تحت پہلے عام انتخابات ہوں گے۔ پاکستان کا پہلا آئین بنانے والے شریف النفس وزیر اعظم کو آئین کے نفاذ کے صرف 6 ماہ بعد ایک سازش کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی اور آئی چندری گڑھ سے ہوتی ہوئی وزارت عظمیٰ دسمبر 1957 میں سر فیروز خان نون تک پہنچی۔ جون 1958 میں جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، لیکن ایسا بندوبست کیا گیا کہ انہیں ملازمت میں توسیع مل گئی۔ وہ بدستور آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے۔ فیروز خان نون کا ایک کارنامہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ان کے عہد میں 7 دسمبر 1958 کو گوادر کی عظیم بندرگاہ پاکستان کے ساحلوں کا حصہ بنی۔ اس عظیم کارنامے کو صرف 1 ماہ گزرا تھا، صرف 1 ماہ کہ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ فیروز خان نون معزول کر دیے گئے اور 4 ماہ پہلے وقت اپنی میعاد ملازمت میں توسیع پانے والا آرمی چیف ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا۔ یہاں سے فوجی آمریتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔ خواتین و حضرات، میں ماضی کی یہ تاریخ اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ہمارے حال سے بھی بہت ملتی جلتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئین سازی کی ہر کوشش کو کس طرح ناکام بنایا گیا۔ چودھری محمد علی کا تیار کردہ آئین مارچ 1956 میں نافذ ہوا۔ اس آئین کے تحت پہلے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر تھی۔ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ ماشاء اللہ لگ گیا اور 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور آمریت ملک کا نظام کہلائی۔ حاضرین، ہماری تاریخ کا نہایت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ آمروں کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ اسے عوام کے حق رائے دہی کے لیے جو توانا اور مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہر مارشل لاء کو جواز دے دیا گیا۔ ہر مارشل لاء کے لیے کوئی نہ کوئی نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا گیا۔ ہر مارشل لاء کے جاری کردہ PCO یعنی خود ساختہ آئینی حکم نامے کو قبول کر لیا گیا۔ 1958 1969 1977 اور 1998 کے 4 مارشل لاء ہماری عدالتوں نے قبول کر لیے، انہیں جائز قرار دے دیا اور ان سے حلف وفاداری بھی اٹھا لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ عدلیہ نے کبھی بھی وہ فعال اور متحرک کردار ادا نہ کیا جو کردار وہ سول حکومتوں کے دوران ادا کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں۔ جس عدلیہ نے جمہوری حکومتوں کے دوران پارلیمنٹ کو قانون سازی کے اختیار سے محروم کر دیا، اسی عدلیہ نے تمام آمروں کو آئین کی چیڑ پھاڑ کرنے اور اپنی مرضی کے آئین بنانے کی کھلی چھٹی دے دی۔ میں ذرا ووٹ کو عزتوں کے حوالے سے انتخابات کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ پاکستان بننے کے 23 سال بعد 1970 میں پہلے انتخابات منعقد ہوئے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام نے ایک فرد ایک ووٹ کے اصول پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس وقت دوسرے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حکمرانی تھی، اس نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔
عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کی اور ووٹ کی عزت کو پامال کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان ٹوٹ گیا اور بچا کچا پاکستان زبردست انتشار کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرنے والے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ گالیاں کھانے اور نااہلی کے طعنے سہنے والے سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے اور باقی رہ جانے والے پاکستان کے لیے ایک آئین تیار کیا۔ اس آئین کے نفاذ کے بعد 1977 میں دوسرے انتخابات ہوئے۔ اس بار بھی انتخابی نتائج عملی شکل اختیار نہ کر سکے اور ملک میں تیسری بار مارشل لاء لگا اور 1973 کے آئین کے تحت منصب سنبھالنے والا پہلا وزیر اعظم پھانسی چڑھا دیا گیا۔ مارشل لاء کے دور میں 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے۔ محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 3 سال بعد اسمبلیاں بھی گھر بھیج دی گئیں اور وزیر اعظم بھی۔ 1988 ذرا سنتے جائیں آپ، 1988 میں چوتھے انتخابات ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ ووٹ کی عزت اس طرح کی گئی کہ 1.5 سال بعد یہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں، وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا اور پھر 1990 میں 5ویں انتخابات ہوئے۔ عوام پھر اپنے حق رائے دہی کے لیے میدان میں نکلے۔ مجھے وزارت عظمیٰ کا اعزاز حاصل ہوا۔ 2.5 سال بعد اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور وزیر اعظم فارغ کر دیا گیا۔ 1993 میں 6ٹھے انتخابات ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی، لیکن ووٹ کی توہین کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 سال بعد اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ 1997 میں 7ویں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ مجھے ایک بار پھر عوام نے اپنے اعتماد سے نوازا۔ تقریباً 2.5 سال بعد ملک میں چوتھا مارشل لاء نافذ ہوا۔ نہ اسمبلیاں رہیں، نہ وزیر اعظم، اور پھر جو مجھ پر گزری وہ ایک الگ کہانی ہے۔ 2002 کے انتخابات مشرف کے سائے تلے ہوئے۔ نہ اسمبلی کو کوئی حیثیت تھی، نہ وزیر اعظم کی۔ ان 5 سالوں میں ڈکٹیٹر نے یکے بعد دیگرے 3 افراد کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، لیکن اس بار بھی وزیر اعظم اپنی دستوری مدت پوری نہ کر سکا اور ایک عدالتی فیصلے کی نظر ہو گیا۔ میری مراد یوسف رضا گیلانی صاحب کے۔ 2013 کے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ مجھے عوام نے تیسری بار اپنے اعتماد سے نوازا، لیکن عوام کے ووٹ کی جس طرح بے توقیری کی گئی اور مسلسل کی جا رہی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ آج کی دنیا میں یقیناً ایک عجوبہ ہی کہلائے گا کہ وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے خیالی تنخواہ نہ لینے پر نہ صرف عہدے سے ہٹا دیا گیا بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا اور پھر پارٹی کی قیادت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ یہ ہے 70 برس کے دوران ہونے والے 10 انتخابات کی کہانی، جو عوامی رائے اور ووٹ کی سنگین توہین کی شرمناک داستان ہے۔ خواتین و حضرات، بہت اب مختصر سی بات رہ گئی ہے۔ ووٹ کی عزت کا نوحہ یہ ہے کہ تقریباً 20 وزراء اعظم کی حکمرانی کا دور صرف 38 برس ہے۔ 38 برس میں 20 وزیر اعظم آئے تقریباً، یعنی اوسطاً 2 سال سے بھی کم، جبکہ 4 فوجی آمروں کا عرصہ، اقتدار کا عرصہ 32 برس ہے۔ یعنی ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 8 سال حکمرانی کی۔ 10 انتخابات کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے والا کوئی ایک بھی شخص 5 سال کی آئینی مدت پوری نہ کر سکا۔ انتخابی تاریخ کے تقریباً 50 سال کے دور میں
پاکستان کے عوام نے 3 شخصیات کی قیادت کو اپنے ووٹ سے نوازا: ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور میں بڑی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اپنا نام بھی اس صف میں شامل کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، تالیاں بعد میں بجائیے، لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا۔ بھٹو پھانسی چڑھا دیا گیا، بے نظیر قتل کر دی گئی، مجھے ہائی جیکر قرار دیا گیا، اٹک قلعے میں ڈال دیا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ عوام نے ایک بار پھر مجھے اپنے اعتماد سے نوازا، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے آج۔ میں نے ماضی کی افسوسناک داستان کافی تفصیل کے ساتھ اس لیے سنائی ہے کہ ہم اس کھیل کے حقیقی کرداروں کا پتہ چلا سکیں جو عوام کے ووٹ کی توہین پر فخر کرتے ہیں، عوام کی رائے پر اپنی رائے ٹھونستے ہیں اور عوام کی مقبول لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں، اور ملک کی جمی جمائی بڑی وفاقی پارٹیوں کے حصے بکھرے کر کے چھوٹے چھوٹے سیاسی گروہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کھیل کو نہ روک سکیں اور اگر عوام کے ووٹ کی عزت بحال نہ ہوئی تو پاکستان خدا نہ خواستہ اسی طرح گرداب میں گھرا رہے گا اور انتشار بڑھتا چلا جائے گا۔ آج کل ہمارا آئینی بندوبست اور جمہوری نظام شدید قسم کی عدالتی ایکٹیوزم کی زد میں ہے۔ انتظامیہ ریاست کا نہایت عام ستون ہے، لیکن اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مفلوج کر دیا گیا ہے۔ عام نوعیت کی تقرریاں، تبادلے، ترقیاں اور روزمرہ کے حکومتی معاملات بھی عدالتی گرفت میں آ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی عدالتوں میں 18 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جب لوگوں کی نچلی سطح کی عدالتوں اور کچہریوں سے انتہائی سنگین شکایات ہیں، اور سب سے بڑی عدالت نے 184(3) کے بے محابہ استعمال سے قانون و انصاف کے پورے عمل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ثوابدید کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ اب مقننہ تک یعنی پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، جسے تمام اداروں کی ماں کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون بھی کالعدم قرار دیے جا رہے ہیں۔ مایوس سیاستدان نے کچھ دن پہلے عدلیہ سے جوڈیشل مارشل لا لگانے کی درخواست کی تھی۔ اس درخواست کی باقاعدہ سماعت تو نہیں ہوئی، نہ اس پر کوئی فیصلہ آیا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس درخواست کا خاصا اثر دکھائی دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ووٹ کو عزت دو کا تعلق انتخابات سے ہے، اور انتخابات میں اب بہت کم عرصہ رہ گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہر قیمت پر انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا عزم بھی ظاہر کیا، اور آپ نے پڑھا ہوگا، شاید ٹیلی ویژن پہ سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ ان کا یہ عزم خوش آئند ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے پی ایم ایل این اور اس کے لیڈرشپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور جس طرح ہمیں نشانے پر رکھ لیا گیا ہے، کیا اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے منصفانہ انتخابات کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ سینٹ کے الیکشن میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اپنے نام اور اپنے ٹکٹ کے ساتھ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بیٹھے ہیں مشاہد حسین، پوچھ لیجئے، اسد جنیجو صاحب بیٹھے ہیں یہاں، ان سے پوچھ لیجئے، اور لوگوں سے پوچھ لیجئے۔ ایسا ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، پہلی بار ہمارے امیدواروں کو جبراً اپنی سیاسی شناخت ہونے کے بعد بھی اپنی جماعت میں شمولیت کے لیے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی شخصیات نیب کے نشانے پر ہیں، متعدد توہین عدالت یا اسی طرح کے دیگر مقدمات بھگت رہی ہیں۔ میرے اوپر بے بنیاد مقدمات اور عمر بھر کی نااہلیت جیسے فیصلے صاف بتا رہے ہیں
کہ عوام کی آزادانہ رائے کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ ووٹ کا مرحلہ آنے سے پہلے ہی ووٹ کی عزت اور ووٹ کے ناموز کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ میری عمر بھر کی نااہلی کہ حالیہ فیصلے کی کڑیاں ان اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں جن کا آغاز 2013 کے انتخابات کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ 2014 میں یہاں سے چند قدم دور شارع دستور پر 4 ماہ جاری رہنے والے دھرنوں کے دوران مسلسل امپائر کی انگلی کا ذکر کیا جاتا رہا، اور یہ ذکر آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑی شدت سے سنا ہوگا۔ تب دور دور تک پاناما پیپرز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی نشیب و فراز کے بعد عملاً یہی ہوا کہ ایک انتہائی متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا۔ اس فیصلے کو اس پٹیشنر نے بھی کمزور قرار دیا ہے، پٹیشنر نے جو یہ مقدمہ لے کر عدالت میں گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جانتے ہیں نا؟ جو میرے خلاف یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں لے کر گیا تھا، کون تھا؟ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ پر کسی طرح کی کرپشن، بدعنوانی، کمیشن یا کک بیکس کا الزام تک نہیں، تو پھر میرے ساتھ روا رکھے گئے اس سلوک کا سبب کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ اس کا سبب صرف اور صرف ایک ہی ہے، ووٹ کو عزت نہیں دینی۔ یعنی جو ایسا کر رہے ہیں اس کا سبب یہ کہ ووٹ کو عزت نہیں دینی۔ ہر اس شخص کو کسی نہ کسی طرح سے سیاسی میدان سے نکال باہر کرنا جسے پاکستان کے عوام پسند کرتے ہیں۔ ایسی مقبول قومی قیادت کو ابھرنے نہیں دینا جو جرأت و بہادری سے عوام کی ترجمانی کر سکے، جو آزادی کے ساتھ اپنے منشور پر عمل کر سکے، اور جو قومی مفاد کے تحت پالیسیاں بنا سکے، جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنا سکے۔ یہاں ایسی کٹ پتلیاں زیادہ عزیز ہیں جن کی دوڑیں آسانی سے ہلائی جا سکیں۔ یہاں بڑی اور مضبوط وفاقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ فرقہ واریت، علاقائی، لسانی اور نسلی بنیادوں پر بنائے گئے سیاسی جتھے زیادہ عزیز ہیں جن کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی جا سکے۔ آپ دیکھ لیجئے پچھلے چند ماہ کے اندر کس نام سے کتنے گروہ انتخابی میدان میں آ گئے ہیں۔ 2013 کے انتخابات دہشت گردی کے خاتمے، توانائی کے بحران اور کمزور ملکی معیشت جیسے بڑے مسائل کی بنیاد پر ہوئے تھے۔ بلوچستان میں PMLN سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری تھی۔ ان کی جماعت جو وہ بھی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری تھی، میں بات کر رہا ہوں اشرف ظہیر صاحب کی، اور یہ قومی وحدت اور اسی طرح سے بلندر صاحب کی جو پارٹی تھی وہ بھی۔ یہ قومی وحدت اور ملکی استحکام کی روشن علامت تھی کہ محرومی کے شکار اور کسی قدر ناراض لوگوں نے کسی مقامی نعرے یا تعصب سے ہٹ کر ایک بڑی قومی جماعت کو ووٹ دیا۔ لیکن ووٹ کی عزت پامال کرنے والی سوچ نے انتخابی نتائج کے اس روشن پہلو پر سیاہی پھیر دی۔ سرے عام ووٹ کی توہین کی گئی، وہاں حکومت کا تختہ الٹ کر ایک مصنوعی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، پھر ایک نیا سیاسی جتھا وجود میں آ گیا۔ یہی کچھ کراچی میں ہوا۔ فرقہ واریت اور مسلک کے نام پر بھی سیاسی جتھے وجود میں آ گئے۔ جنوبی پنجاب میں بھی ایک گروہ کو سیاسی شناخت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ بڑی جماعتوں کو توڑنے اور کمزور کرنے سے ملک کو پہلے کتنا نقصان پہنچا، اور اگر آج طرح طرح کے تعصبات کی بنیاد پر بنائے گئے گروہ بڑی سیاسی جماعتوں پر حاوی ہو گئے تو ملک کی سلامتی اور جمہوری نظام کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ خواتین و حضرات، گزشتہ کچھ دنوں سے صحافی بھائی میری تاحیات نااہلی کے فیصلے پر میرا رد عمل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مجھے پوچھتے ہیں سوالات، میں ذرا گریز کر رہا تھا پچھلے 2-3 دن سے، میں اس سے گریز کرتا رہا ہوں جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں. میں اس مقدمے میں نہ پٹیشنر تھا نہ فریق. مجھے عدالتی نوٹس آیا تو میرے وکیل نے کہہ دیا کہ ہم فریق نہیں بننا چاہتے. ہم جانتے تھے کہ جب عدالتی عمل خود ہی فریق بن جائے تو اپیل، وکیل اور دلیل کسی کام کے نہیں رہتے. مجھے اندازہ تھا، بلکہ یقین تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. میں نے صحافی حضرات کو بتا بھی دیا تھا. یہ فیصلہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کا تسلسل ہے جو واٹس ایپ کالز کے ذریعے بنائی جانے والی جے آئی ٹی سے شروع ہوا. ہم 2 دن پہلے یہی سمجھتے رہے کہ یہ جے آئی ٹی 6 ارکان یا ہیروں پر مشتمل ہے. اب جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے انکشاف کیا ہے کہ 40 اور ہیرے بھی ہیں جو اس جے آئی ٹی میں شامل تھے، جو اس کے لیے کام کر رہے تھے. ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ 40 ارکان کون تھے اور انہوں نے کیا فرائض انجام دیے. شاید آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں. میری نااہلی کا فیصلہ اس مہم کا حصہ ہے. یہاں بڑے سے بڑے چور، ڈاکو، دہشت گرد اور قاتل بھی تاحیات نااہل نہیں ہوتے. اگر نااہلی ہوتی بھی ہے تو ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کیا میرا جرم ان سب جرائم سے بڑا ہے؟ کیا میں نے اپنے بیٹے سے ایک خیالی تنخواہ نہیں لی؟ خواتین و حضرات، کیوں؟ حقیقت میں میرا جرم یہ ہے کہ میرا نام محمد نواز شریف ہے اور پاکستان کے عوام نے تمام تر حربوں کو رد کرتے ہوئے مجھے تیسری بار اپنا وزیر اعظم چنا. یہ سزا مجھے نہیں، عوام کو دی گئی ہے، ان کے ووٹ کو دی گئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن یہاں کا دستور کچھ الگ ہے. یہاں کا دستور یہ ہے کہ عوامی رائے ہمیشہ غلطی پر ہوتی ہے. خواتین و حضرات، آج میری نااہلی سے کہیں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی تاحیات نااہلی کا راستہ کس طرح سے روکا جائے. میری نااہلی کو چھوڑیں، مجھے آپ کی نااہلی کا فکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس کا راستہ روکا جائے. 70 برس سے جاری اس توہین کا راستہ کیسے روکا جائے جو اب جمہوری نظام ہی کے لیے نہیں، ملک کی وقار اور قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے. ایک اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ آئین کو منسوخ یا معطل تو نہیں کیا گیا، لیکن ایک خاص مائنڈ سیٹ کو تسکین مل گئی ہو. میرے مخالفین اپنی فتح پر خوش ہوں، عدالتوں کو فخر ہو کہ انہوں نے انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. لیکن کوئی ہے جس کے پاس یہ بات سوچنے کا بھی وقت ہو کہ پاکستان پر کیا گزر رہی ہے؟ گزشتہ 9 ماہ کے دوران پاکستان کی تعمیر و ترقی، صنعت، تجارت، بیرونی سرمایہ کاری، اسٹاک ایکسچینج، بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں، کاروباری طبقے کی اعتماد، توانائی کے بحران پر قابو پانے کی کوششوں، سیاسی استحکام اور جمہوری عمل کو کتنا نقصان پہنچا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک شخص سے انتقام لینے کی کوشش میں پاکستان کے عوام کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ کیا کسی کو اندازہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی توہین سے اداروں پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے؟ ہمیں ماضی کو ایک طرف رکھ کر ووٹ کی عزت کی بحالی کے لیے تحریک چلانا ہوگی. میری بات غور سے سن رہے ہیں آپ؟ نوجوانوں کو، یعنی پاکستان کے نوجوانوں کو اس طرح اس تحریک کا ہراول دستہ بننا ہوگا. اسی طرح جس طرح ان کے بزرگوں نے اپنی جوانی کے دنوں میں تحریک آزادی کے لیے کام کیا تھا، وہ عزم پیدا کریں آپ بھی اپنے دلوں کے اندر. اس کا موقع ہمیں چند ماہ کے بعد مل رہا ہے الیکشنوں کی صورت میں. ان انتخابات میں عوام کو صرف ایک فیصلہ کرنا ہوگا. ایک، کیا وہ اپنے ووٹ کی عزت چاہتے ہیں یا اپنی باغ دوڑ، کٹ پتلیوں، فصلی بٹیروں
या अंपायरों की उंगलियों पर नाचने वालों के हाथ थमाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने इन बुजुर्गों से, भाइयों से, दोस्तों से, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं, किसी एक को टिकट नहीं देना। जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की है, किसी तौर पे वो टिकट की मिस्टेक नहीं है। मैं बिल्कुल, आपने मेरे दिल की तर्जुमानी की है, इंशाअल्लाह ऐसी किसी बंदे को टिकट नहीं दिया जाएगा जिसने पार्टी से या अपने वोट से बेवफाई की है, अपने अवाम से बेवफाई की है। और ऐसे फसली बटेरों और ऐसे वफादारियां तब्दील करने वाले लोगों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और इसमें मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, को कितना बड़ा वो अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है किसी हल्के में, हम ऐसे उसकी जगह अगर वो हम उसकी जगह ऐसे शख्स को ढूंढेंगे, चाहे वो नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, नंबर 4 पर है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि शेर के निशान के ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को उसी तरह से जिस तरह से लोधरा में अल्लाह के फजल करम से मुआवजा हुआ है। लोधरा में भी एक गुमनाम शख्स, नॉन एंटिटी, गुमनाम शख्स को टिकट मिला और उसने एक बड़े पहलवान को वहां पे चित कर दिया, और जो 40,000 वोटों की लीड से जीता था 47,000, वो वहां पे 30,000 की लीड से हार रहा है। ये एक मुआवजा नहीं तो क्या है? ये अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि तुम मुझ पर भरोसा करो और ऐसे लोगों को टिकट दो जो पाकिस्तान और अपनी पार्टी और अपने आइन और अपने कानून के वफादार हों, अपने अवाम के वफादार हों, और वो बिकने वाले ना हो, झुकने वाले ना हो। और ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा, चाहे वो गुमनाम ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के लोगों ने कामयाब करवाएंगे। मैं अपने इन भाइयों को भी यही कहता हूँ, चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, इंशाल्लाह सिंध में भी हम इंशाल्लाह मैदान मारेंगे। मैंने इन लोगों के आंखों में नई चमक देखी। मुझे तो भाई यकीन नहीं आता कि वो उन जिस लोगों के जज्बात जो मैंने देखे थे लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए, और जो मैं अब देख रहा हूँ अपने जलसों में, रैलीज में, जहाँ भी जाता हूँ, और लोग अपने बहुत भरपूर जज्बे के अंदर हैं। इस जज्बे को अब हमें पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये लोग आएंगे, ये नौजवान आएंगे, ये है जो पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। जो कहते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, जो कहते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसकी मिसाल उन्होंने कैसी इस तरह पेश की कि मिसाल ऐसी पेश की कि सेनेट के इलेक्शनों में नया पाकिस्तान बनाने वालों ने तीर के निशान के ऊपर वोट डाला। ये नया पाकिस्तान बनाने वालों का हाल है। वो डोरी जो हलाता है उसके पीछे चल पड़ते हैं। एक हम हैं, एक मुस्लिम लीग नून है, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से, और इस पार्टी के कारकुन हैं जो अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देखते, जो डोरी हिलाने की तरफ नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ इन पाकिस्तान के नस्लों, जो आने वाली नस्लें हैं, उनके मफाद को देखते हैं कि आने वाली नस्लें आबाद होनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए। हम 70 साल जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, आइंदा 70 सालों में उसके बरक्स होगा इंशाअल्लाह। हम वो 70 साल की कार्रवाई आइंदा दोहराने नहीं देंगे। 70 साल इंशाअल्लाह अब इन नौजवानों का साल है, इन नौजवानों का साल है। इनकी आंखों में मैं एक अजीब चमक देख रहा हूँ, अजीब चमक। और मुझे भी बहुत साल हो गए हैं सियासत में, मैं भी चेहरा पढ़ लेता हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ इनकी आंखों में वो चमक जो पाकिस्तान की कश्ती को पार लगाएगी।
نکلیں گے